کو میری نگاہیں اب اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے، ماں دھوپ میں رہے گی، فریاد بھی کرے گی، جب تک نہ آگے تم پانی نہیں پیے گی، اب رات آس ہے ممتا بلا رہی ہے، اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے۔ جن میں کھیلتے تھے سونی ہے اب وہ گلیاں، ویران ہیں وہ حجرے، اب رات آتا رو دکھیا بلا رہی ہے، اجڑے گھروں سے آواز آ رہی ہے، مہندی لگاؤں گی میں، صحرا سجاؤں گی میں، ارمان ہے ماں کا دلہن بھی لاؤں گی میں، اب رات آکاش فروا بلا رہی ہے، مجھے گھروں سے آواز آ رہی ہے، اب لوٹ آؤ پیاروں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں جنازوں کی زیارت کے لیے۔ عزیزوں، تقریباً 11:30 بج رہے ہیں، کچھ گھنٹے کا جلوس اور رہ گیا ہے۔ جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہے جو ہم سے چھنتی جا رہی ہے۔ جب سے فلک محرم کا چاند نکلا ہم نے بستی بستی جلوس میں شرکت کی، شبیداریوں میں گئے، جلوس عزا میں گئے، کہیں 72 تابوت، کہیں 18 بنی ہاشم، کہیں اکبر کا تابوت، کہیں قاسم کا جنازہ، کہیں اصغر کا جھولا، کہیں شبیہ ذوالجناح۔ یہ سارے تبرکات کہ آپ زیارت کرتے رہے، لیکن آج اس اہتمام میں اس برس کی یہ غالباً شاید آخری زیارت ہے۔ خدا کرے یہ زیارت ہماری زندگی کی آخری زیارت نہ ہو۔ آپ کے درمیان جب یتیمان مسلم کا تابوت آئے تو سلام کر لینا اور کہہ دینا، ایک کوفے والے غریب کے غریب بیٹوں تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، تمہاری غربت کو رونے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دور دراز سے آئے ہوئے یہ تمام زائرین، آپ سب سلامت رہیں، آپ کا گھر سلامت رہے۔ سچ ہے بہت تیز دھوپ ہے، اس دھوپ میں آپ کتنی دیر بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ ابھی مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ تقریر کر رہے تھے، میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، ایک باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو لیے دھوپ میں بیٹھا ہوا قبلہ کی مجلس سن رہا تھا اور رو رہا تھا، مگر چند لمحے کے بعد اس نے بچے کے سر پہ رومال رکھ دیا۔ شاید بیٹے پر دھوپ دیکھی نہ گئی، جسے رونے کے لیے آئے ہو اس نے 3 دن کے پیاسے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اسے پانی دے دو۔
नहीं घुट के न रोइएगा, अपनी आवाज़ों को आज़ाद कीजिएगा, इसलिए कि मैं आज इस नकाबत में बहुत पुरानी या मसायब नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एहसास करेंगे, आप रोएंगे और ताबूत आपके दरमियान से गुजरेंगे। करबला के मजलूमों को रोने के लिए आए हो, खुदा करे आपका घर आबाद रहे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। आपने देखा होगा कि जुलूस धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ रवाना है, आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, जब ये जुलूस यहाँ से बढ़ जाए तो कोशिश ये करना थोड़े लम्हे के लिए यहाँ आ जाना। कहाँ? जहाँ से जुलूस बरामद किया गया था, वहाँ एक छोटी सी तुरबत है, वो हुसैन की बेटी की तुरबत है। देखना वहाँ तन्हाई होगी, अकेलापन होगा। हमारे यहाँ आ गए हैं, आप जाएं, दुआ दीजिएगा। ये जो बच्चे शिवली के हैं, खुदा इन बच्चों को पूरी रात ये जागे हैं, इन्होंने मख्तल तैयार किया है। वहाँ आपको एक बड़ा सा ताबूत ज़ैनब के अरमानों का नजर आएगा, जो अब्बास का ताबूत है। वहाँ एक ख़याम हुसैनी जिंदान मख्तल की मंजर कशी की है। जरूर ज़ियारत को जाना, और जब दिल भर आए तो इन बच्चों को दुआएं दे देना जिन्होंने बहुत मेहनत की है। बानियाने एहतमाम को कल मौसम खराब हुआ था, ये बहुत रो रहे थे कि अल्लाह जाने अगर मौसम खराब हो गया तो हम पूरे साल इंतजार करते हैं, ये ज़ियारत कैसे हो सकेगी। लीजिए, आप आमादा हो गए हैं, आपके दरमियान से एक एक ताबूत ज़ियारत के लिए गुजरेगा। भैया याद रखना, ये इस साल का आखिरी ज़ियारत है। इस साल की मैंने कहा है, दुआ करना कि वो बीबी जिसकी पसलियां टूटी हुई हैं, अल्लाह जाने कहाँ बैठी होगी, उस बीबी से इतना कह देना, बीबी ये ज़ियारत हमारी जिंदगी की आखिरी ज़ियारत न हो। आज लौट के जब घर जाएंगे तो बहुत याद आएगी, वक्त रुखसत हो रहा है, चंद दिन रह गए हैं मुहर्रम के, रोने में कमी न करिएगा। लीजिए, आमादा हो जाइए। आपके दरमियान सबसे पहले ज़ियारत के लिए 2 ताबूत, 2 रहवार आ रहे हैं। वो किसके हैं? जो उन यतीमों के हैं जो बाप से बिछड़ गए हैं, जो उन यतीमों के हैं जिन्हें करबला में शहीद किया गया है, जो उन यतीमों के हैं जिनके बाबा की लाश कूफे की गलियों में गिराई गई है, जो उनके हैं कि जिनका लाशा तेज धूप में पड़ा रहा, बहनें रोती रही। आपके दरमियान नौनिहालान मुस्लिम के जनाजे आ रहे हैं, मोहम्मद इब्न मुस्लिम, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम आपके दरमियान आ रहे हैं। सलाम कीजिए। देखिए कितनी छोटी सी तुरबत है, ये छोटा सा जनाजा है, उसके पीछे वो रहवार है जो माँ के अरमानों का है। बेटे जब उस रहवार पर सवार होकर जाते थे, माँ का दिल खुश होता था। जब जनाजे आते थे वो तड़प जाया करती थी। जब घिर गए कुतुब मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे। छोटे भाई ने बड़े भाई से रो के पूछा, भैया इतना तो बता दो कि कहाँ है बाबा, हम मुसाफिर हैं यहाँ कोई नहीं है अपना, हमको परदेश में अब कौन सहारा देगा। जनाजे आपके दरमियान से गुजरे। आपको पता है, माँ के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, बच्चों के सर नौ के नेजा पे थे। माँ 2 बेटों को कूफे में खो चुकी है, 2 के 9 के नेजा पे सर लेके आ रही है। अपने वारिस से रो के कह रही है, वारिस हमारा सफर जारी है, हम 2 बच्चों को लेके करबला आए थे, में पैसा शहीद कर दिया गया। लीजिए, मुस्लिम के नौनिहालों के जनाजों की आपने ज़ियारत कर लिया। अब आपके सामने 4 जनाजे और 4 रहवार आ रहे हैं। ये किसके हैं? ये उस गरीब के हैं कि जिसने गरीब ज़हरा की गुर्बत को सुना था तो तड़प गए थे। दुआ की किबारें लाहा मुझे भी सुरखरू करते। अल्लाह ने बेटे अता किए, एक बेटा कूफे में मारा गया, 4 बेटे करबला में मारे गए। समझ गए ना, अकील के नौनिहालों के जनाजे आ रहे हैं। लाओ ज़ियारत कराओ, जो सगवार रो रहे हैं। ये
रुखसत कर रहे हैं। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गमे आल मोहम्मद के। बतूल शहजादी का चमन ताराज हो गया, आल मोहम्मद को रुलाया गया है। अरबाब एजाज के से तमाम में ये ताबूत रखे ही इसीलिए गए हैं ताकि अय्याम अज़ा की रुखसत है, ज़ैनब शहजादी की हमारी है, बीबी के जख्मों का मरहम पेश किया जाए। बीबी रोती हुई गुजर गई थी कि लाश करबला में बेकफन पड़ी रही। आओ देखो आज से तमाम में ताबूत गुजर रहे हैं, पीछे पीछे वो रहवार हैं जो अपने मालिक के साथ भूखे और प्यासे हैं, मगर हाँ पुष्प सवार होके गए। जरा मंजर आपकी नजरों के सामने है, आगे आगे जनाजे गुजर रहे हैं, पीछे पीछे ये खाली जीन और पुष्प रहवार गुजर रहे हैं। हाय किसी का घर ऐसे न लूटा जाए जैसे बतूल का घर लूटा गया, जैसे हुसैन गरीब को रुलाया गया है। आपके दरमियान अब्दुर्रहमान इब्ने अकील, मूसा इब्ने अकील, जाफर इब्ने अकील, अब्दुल्ला इब्ने अकील के तबर्रुकात ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। सलात कीजिएगा। आप खास को बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं ना, गुजारिश की गई है ना, तुम्हारी इज्जतें कुर्बान हो आले मोहम्मद पर, हमारी इज्जतें कुर्बान हो जाए आले मोहम्मद की मजलूमी पर। अली की बेटियां खास को बैठी थी, बाजारों में ले जाया गया था, वारिस रोने वाले मौजूद थे, रोने न दिया गया था। ये सभी है आपके दरमियान से गुजर रही है। लीजिए अब आपके दरमियान वक्त मेरे पास बहुत कम है, मेरा दिल था मसाहब पढ़ने का लेकिन नहीं पढ़ता। मैं सब गुजारिश कर रहा हूँ आप एहसास कीजिए, बस ये एहसास कीजिएगा कि अय्याम अज़ा की रुखसत है। अब जो आइंदा साल जिंदा रहेगा वो इस एहतमाम में शरीक होगा। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे साल जिसके लिए हमने ख्वाब सजोए थे, उम्मीदें की थी, जिंदा थे, अज़ाए सरकार सैयद शुहदा और वो रौनकें खत्म हो रही हैं, सौदावारों के चेहरे उतरे हुए हैं। लीजिए उसके लुटे हुए कुंडे को सलाम करो कि जिसका आंगन वीरान हो गया, जिसका घर वीरान हो गया, जिसके सारे बेटे मारे गए। कौन? उम्मुल बनीन, अब्बास गाजी की माँ। अब्बास के भाइयों के आपके दरमियान से जनाजे गुजर रहे हैं, रहवार गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, सलाम कीजिए। हाय जब बेटों की शहादत की खबर सुनी है शहजादों, माँ ने आवाज दी थी, लगता है मेरे बेटों ने वफा न की। आवाज दी थी, बीबी ऐसा न कहो, तुम्हारे बेटे ने जान कुर्बान कर दिया। माँ ने एक ही बात पूछी, इतना बताओ पहले मेरे बेटे मारे गए या पहले ज़हरा का लाल मारा गया? ए बीबी, कायनात में ऐसी माँ नहीं देखी है। हाय अपने बेटे का गम न किया, आज तुम्हारे बेटे का गम मनाने के लिए ये सोगवार आए हुए हैं, तुम्हारे बेटे के रहवार गुजर रहे हैं, ताबूत गुजर रहे हैं, सोगवार सलाम कर रहे हैं। ए बीबी उम्मुल बनीन, तेरे बेटे के लाशे यानी भाई का लाशा अब्बास ने उठाया है, हुसैन गरीब ने उठाया है। ये करबला है, करबला। रोने वालों, खुदा तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मज़लूम करबला के, इमरान इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली के ताबूत और रहवार गुजर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जवान खाक पे बैठे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कभी जनाजा देख के रो रहे हैं, कभी हसरत कर रहे हैं, काश मौका और मिल जाता कि हम ऐसे ही ताबूत और उठाते, हम ऐसे ही मातम और करते। कल एक जनाजा न उठ सका, आज बस्ती बस्ती ज़ैनब के अरमानों का जनाजा है। बीबी ये सोगवार अपने कानों पे लिए पुरसा पेश कर रहे हैं। हाँ, हमने करबला वालों का जुल्म किया, हमने सकीना की शहादत का मातम किया, अब अय्याम अज़ा की रुखसत है, हम करबला के मजलूमों का ताबूत उठा करके पुरसा पेश कर रहे हैं। आमादा हो जाइए। धूप में बैठे हुए सोगवारों, तुम्हारे नाजुक बदन बच्चे सलामत रहे। तेज धूप बहुत देर इंसान नहीं बैठ सकता, लेकिन जरा उस गरीब से पूछो कि जिसने एक नाजुक बदन का जनाजा नहीं, लाश के टुकड़े उठाए हुए, जनाजा नहीं। बहनों, तुम्हारी आवाजें नहीं आ रही हैं। तुम्हारे घर में एक जनाजा आता है तो तड़प जाती है। ये ज़ैनब के घर के जनाजे हैं, अली की बेटियां रो रही हैं, आले मोहम्मद के घर को हराम करता है।
ہائے رونے والے موجود ہیں، رونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ خدا کرے تمہارے گھر میں کسی جوان کی میت نہ آئے، خدا کرے تمہارے گھر میں سامنے کسی باپ کو وہ جوان بیٹے کی میت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے۔ لیجیے آپ کے درمیان ایک نہیں 3 جنازے اور 3 گہوار آئیں گے، ٹھہر جائیے۔ کس کا ہے یہ؟ اس کے مسائل پڑھ دو، 2 فکرے وقت ہے، 2 فکرے پڑھتا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ اس کا نام ہے قاسم، ہے نازک بدن۔ میں نے شاید آپ کے درمیان یہ بات پڑھی ہے اور کہا ہے آپ سے کہ قاسم پوری رات بے چین تھا اور یہ کہتا تھا میرا فہرست میں محضر شہادت میں نام نہیں ہے۔ حسین بار بار قاسم کو پوچھتا تھا، جواب نہ دیتے تھے۔ قاسم کے سینے کا بوسہ لے کے کہتے تھے بھائی فکرے کو سمجھیں گے، تیرے پاس سے میرے بھائی کی خوشبو آتی ہے۔ قاسم نے پوچھا تھا کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ امام نے آواز دی تھا قاسم تیری عمر زیادہ ہے، تیرا قد بڑا ہے، جھولے والے اصغر کا نام ہے۔ تو قاسم تڑپ گیا تھا، انگڑائی لی تھی تو قاسم کے جو جوش تھا، جو جذبہ تھا، امام نے اسے دیکھا تھا، ایک انگڑائی لی تھی تو قاسم کا جو بند تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ امام کو چچا کو یہ انداز پسند آ گیا تھا، قاسم سے یہ کہہ کے خاموش کر دیا تھا۔ پوچھا چچا آپ نے کہا اصغر کا نام ہے تو کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گی؟ قاسم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اصغر کا نام ہے، اصغر جھولے میں ہے، فوج خیمے تک کیسے آ جائے گی؟ حسین نے آواز دیا تھا قاسم تیرے ہوتے ہوئے فوج کیسے آ جائے گی؟ قاسم کو اطمینان ہو گیا تھا، اے قاسم چچا لاش کے ٹکڑے لا رہا ہے، اے قاسم اور فوجیں خیموں کے قریب آنے والی ہیں، بہنوں کی فریاد ہوگی۔ نماز کے درمیان سے قاسم کا جنازہ گزر رہا ہے۔ آئے وہ ماں جو لاش کے ٹکڑے لیے بیٹھی شیطانیوں کو آواز دے رہی ہے، بیویوں آؤ، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے، سب کا لاشا آیا ہے، اس کے لاش کی گٹھری جا رہی ہے، ذرا دیکھو نا چچا نے کیسے اٹھایا ہوگا۔ ایک قاسم جیسے بیمار رو رہے ہیں، تازہ ہے ابھی تو بھی ہے بیٹا تیرے سہرے کا تازہ ہے، ہنا چھوٹی نہیں دل پہ اٹھو اے میری جاں قاسم پکاری بے شب اٹھو اے میری جاں قاسم ہے صحرا خون میں کیوں تے اٹھو اے میری جاں قاسم ابھی تو بھی ہے بیٹا تیرے سہرے کا تازہ ہے صحرا خون میں کیوں تے اٹھو میری جاں قاسم تو قاسم کے جنازہ اور رہبار اور پیچھے پیچھے بھائیوں کے جنازے، عبداللہ رضی اور عبداللہ اکبر کے، آقا حسن کے نونہالوں کے جنازے گزر گئے۔ کتنے جنازوں کی آپ نے زیارت کی پتہ ہے آپ کو؟ کتنے تعارض گزرے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، سڑک پہ گزرنے والے راہگیر ہیں، لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو روتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ تو ہندوستان ہے، ہم نے دیکھا ہے، ایک جنازہ گزرتا ہے تو ہندو بھائی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جس گھر کا مرا ہوگا اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن آج اگر یہ تم سے پوچھے کہ تم رو کیوں رہے ہو، تم نے دیکھا نہیں ایک گھر کے اتنے جنازے گزر گئے، اٹھانے والا اکیلا تھا، وہ حسرت سے دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کوئی ہوتا جو مجھے صرف اتنا کہہ دیتا کہ افسوس، لیکن کسی نے افسوس نہ کیا۔ آج ہم اسی مظلومی پہ آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں،
बहनें रो रही थी भाइयों के लाशे पे, तो ताजियाने मारे जा रहे थे, रोने नहीं दिया जा रहा था। आइए अब फिर 2 जनाजे आ रहे हैं जिनकी आपको ज़ियारत करना है। ये कौन है? 9 मुहर्रम के शब जानवे अदब तय किए हुए माँ के सामने बैठे थे। माँ कहती थी अकबर से पहले जान दे देना, कासिम से पहले जान कुर्बान कर देना, अब्बास से पहले जान कुर्बान कर देना। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अरे बीबी ज़ैनब क्यों न मोहम्मद। जब सुबह शहादत हुसैन लाशें उठा रहे थे तो बेटे तेरे खेमों पे बैठे हुए थे। माँ की नजर पड़ी, पूछा ओ मोहम्मद तुम अभी जिंदा हो? आवाज से माँ क्या करे, माँ इजाजत नहीं देते। ज़ैनब आई, अल्लाह जाने कैसे इजाजत दिलाई। ये दोनों बच्चे गए, माँ ने खुदा हाफिज का नहीं पढ़ता मसाइब, नहीं पढ़ता रुखसत, नहीं पढ़ते शहादत। तो एक फिक्रा कहता है मेरी बहनें मौजूद हैं, तुम जनाजों की शान हुआ करती हो। आज अल्लाह जाने ज़ैनब कहाँ होगी। उसके अरमानों के जनाजे बेटों के गुजर रहे हैं। हाय बेटों को न हो सकी, बेटे हसरत से देखते रहे। अम्मा अब याद करेगी, अब याद करेगी, अब याद करेगी। कैसे याद करती ज़ैनब? कभी अकबर का जनाजा देख रही है, कभी कासिम के लाश के टुकड़े देख रही है, कभी असगर की शहादत देख रही है, कभी भाई की मजलूमी देख रही है। न हो सकी, अपने बच्चों को लौट के आई, सफर तय किया तो कभी लैला को समझा रही है, कभी फरवा को सहारा दे रही है, कभी रबाब को तसल्ली दे रही है। अपने बच्चों को न रो सकी, वो आ गई जिंदान में, सकीना को कलेजे से लगाए बैठी है। बच्ची सिसकियों में बाबा को याद करके रो रही है। ज़ैनब यहाँ पे ओनो मोहम्मद को न रो सकी। अरबाब ऐसा सकीना ने अपनी जान दे दिया, कैदी रिहा हो गए, सरहाय शोदा आने शुरू हुए, सबके सराय। माँ ने दामन फैला के ले लिया। इन बच्चों का सर लेने के लिए तो कोई आगे न बढ़ा। एक मरतबा शाम की औरतों ने कहा लगता ये है शायद इन बेचारों की माँ मर गई है। आवाज दिया ऐसा न कहो, जहाँ भी न मरो सकी। लौट के मदीने आई, नाना के रोजे पे गई, सुनाई नाना तुम जिसे प्यार करते थे वो मेरे सामने चंद कदम के फासले पर ज़िबा किया गया। जहाँ भी अपने बच्चों की बयान न किया। लौट के ज़ैनब जब घर आई, पहला कदम घर में रखा, वीरान आंगन देखा तो आज माँ तड़प गई। जब से बेटे रुखसत हुए हैं, आज पहली दफा माँ ने करबला का रुख करके कहा ए बच्चों, माँ तुम्हें याद कर रही है। अजब नहीं बेटों की आवाज आएगी, अम्मा हम कब से इंतजार कर रहे थे, तुम हमें याद करोगी। माँ की आवाज आएगी, बच्चों तुम्हारे बाद जिंदा रह के क्या करूंगी। मोहम्मद मारे गए, शहजादों के ताबूत आपने उठा लिए। अब आपके दरमियान एक ऐसी शबी गुजरने वाली है कि आप अगर अपने आसपास देखें तो वो बच्चे जो दूर कर दिए गए हैं उनसे ये कहा गया है कि आप पीछे हट जाएं या पीछे बैठे। महसूस करना इस शबी को देख के वो पंजों के बल खड़े होंगे और बच्चे सलाम करेंगे। आपने महसूस किया होगा जब भी ये शबी अज़ाखानों में सजती है तो सबसे ज्यादा बच्चे करीब इसके आ जाते हैं। अल्लाह जाने बच्चों को क्या उनसीयत है। कल भी जब ये गया था तो बच्चे बड़े खैमा पे बैठे इंतजार कर रहे थे, जब ना आए तो बच्चे मायूस हो गए थे। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मुझे इंसाफ से बताओ जवानों, तुम्हारे सामने अगर कोई पत्थर तुम्हारी बहन को मारे तो तुम क्या करोगे? सिर्फ पत्थर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर पत्थर पड़े पेशानी से खून निकल जाए तो कोई गैरतदार भाई बर्दाश्त करेगा?
نہ کہ وہ بھائی جس کے بھروسے بہنیں کربلا آئی ہو، جس کے بھروسے بہنوں نے سفر طے کیا ہو۔ نہیں پڑھتا مسائل، میں کہتا ہوں لاؤ شبی مگر ٹھہر جاؤ، دو مصرے پڑھتا ہوں۔ یہ فقط وعدے طفلی کی ادا تھی، ورنہ زینب تیرے بھائی کا علم آ رہا ہے، اے بی بی ام کلثوم آپ کے بھائی کا علم آنے والا ہے۔ یہ فقط وعدے طفلی کی ادا تھی، ورنہ کس میں ہمت تھی جو زینب تمہیں پتھر مارے؟ علی کی بیٹیوں کو پتھر مارے گئے، ٹھہر جائیے ایک اقرا اور اس کے بعد شبی کی زیارت کرنا۔ آپ کو پتا ہے شہزادی زینب جو شام غریبہ بی بی نے سب کو سنبھالا ہے، سہارا دیا ہے، 11 محرم کو ماؤں کو بیواؤں کو جو بیویاں آتی انہیں لے کر کے سفر طے کرتی ہے، لیکن کہیں بھی کسی ذاکر سے، کسی عالم سے، کسی مقتل میں، کسی روایت میں ہم نے تو نہیں سنا، آپ نے سنا ہو تو بتا دیجئے گا کہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم نے کہیں کچھ کہا ہو؟ بالکل خاموش تھی، کچھ نہیں بولی۔ اس گھرانے کا طریقہ ہی یہ ہے، جب بڑے بولتے ہیں تو چھوٹے خاموش رہتے ہیں، لیکن ان کے دل پہ گزر جا رہی ہے، یہ کون بتائے گا؟ نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا ان کے دل پہ گزر کیا رہی ہے، یہ کون بتائے گا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا تو ایک مرتبہ زینب شہزادی نے دیکھا کہ یزید کی بیوی ہند جو پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، جس گھر کی کبھی کنیز رہ چکی تھی، ایک مرتبہ زینب نے دعا مانگی، بار اللہ پہچان نہ سکے۔ جب نظر پڑی تو علی کی بیٹیاں جنہوں نے پردہ سکھایا تھا وہ بے پردہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جس نے پردہ سیکھا تھا وہ پردے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ زینب کی نظر پڑی، پیچھے ام کلثوم تھی، آہستہ سے کہا بہن ام کلثوم دیکھ رہی ہو وہ ہند پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہند پردے میں بیٹھی، یہ زخم ہے زینب کا۔ آواز بہن دیکھ رہی ہو وہ ہند پردے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ نہیں بولی ام کلثوم، پھر آواز دیا بہن دیکھ رہی ہیں آپ وہ ہند پردے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ نہیں بولی ام کلثوم، آواز دیا بہن وہ ہند پردے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آہستہ سے ام کلثوم نے بہن زینب سے کہا بہن ایک دل کی بات بتاؤں آپ کو؟ کہا بتاؤ نا بہن۔ آواز دیا بہن جب سے عباس کے خراب پہ بازو کٹے ہیں میرے دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے، اللہ اسے بھائی کا علم آ رہا ہے۔ اے کلثوم بیوی تیرے بھائی کا علم ہے، اسے علم کہیں یا جنازہ کہیں، اسے علم کہیں یا ارمانوں کا جنازہ کہیں۔ اے ام البنین تیرے بیٹے کا علم آ رہا ہے، بی بی تابوت آ رہا ہے، اللہ جانے سکینہ کہاں ہوگی۔ آواز دے رہی ہوگی اے چچا موت کے نام پر سے وہ رہی ہے سوچ کے ام آج بھی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے پہ جدا گا، زو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ کب سماتا تھا میری چادر تو اے میرے لال، کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاش کہا، ہے میرے سر کی داغی، تیری توبت سے بڑی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔
یہ زینب بی بی کا مرثیہ تھا جسے آپ نے سنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو علم گیا ہے اسے ایسے لے کے جا رہے تھے جیسے لگتا تھا کہ جنازہ جا رہا ہے. ہم نے جلوس میں دیکھا ہے کہ جب لے کے جوان چلتے ہیں تو ساتھ ساتھ جوان ہوتے ہیں، علم بلند ہوتا ہے. اس لیے کہ جب بلند ہوتا ہے تو جو بچے علم لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یاد آتا ہے کہ ہماری چھوٹی شہزادی سکینہ چچا کا انتظار کر رہی تھی. جب تک علم بلند رہا تو سکینہ کی امیدیں تھی. نہیں چاہتے کہ آج بھی سکینہ کی امید ٹوٹے. جب جنازہ نکلتا ہے تو حسین کی غربت یاد آتی ہے. غریب بھائی کا جنازہ علم کی صورت میں لے کے آیا تھا، اس لیے کہ بھائی نے یہ کہا تھا میرے لاشے کو خیمے پہ لے کے نہ جانا، مجھے بچوں سے شرمندہ ہوں. اے غازی تم بازو کٹا کے سو گئے. لیجیے باپ کے درمیان ایک جنازہ اور ایک تابوت اور آ رہا ہے. عباس کا جنازہ بالکل الگ دیکھا آپ نے نا، شاید اس لیے کہ زینب شہزادی بھائی کی تربت پہ بہت روئی تھی اور یہ کہا تھا میرے بھائی تیرا قد بڑا تھا، تربت چھوٹی ہے. اب جو جنازہ آ رہا ہے میں پھر دو فکرے کہتا ہوں، تابوت گزر جائے گا. جوانوں، جب بھی اس تابوت کو دیکھتا ہوں تو اکبر کی رخصت یاد آتی ہے. کون اکبر جسے حسین نے بڑے ارمانوں سے پالا تھا؟ وہ اکبر جب روتا ہوا مقتل میں جا رہا تھا اتنا پیاسا تھا کہ جس نے اپنے بابا سے پہلی بار 18 سال میں کچھ مانگا تھا، غریب باپ دے نہ سکا. آسمان کا رخ کر کے کہا تھا میرے بیٹے نے پہلی بار کچھ مانگا. مجھے نہیں پتا کہ آپ ایسے بھروسہ دیں گے. اپنی آوازوں کو آزاد کر. آپ جب اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جو باریاں ہیں نا جنہوں نے اتنا اہتمام کیا ہے انہیں لگے گا کہ ہاں ہم نے جو محنت کی ہے وہ اس بارگاہ میں قبول ہو گئی. آزادار رو رہے ہیں. یہ سارا اہتمام صرف گریے کے لیے ہے. رونے والوں اس لیے کہ رونے والے تھے، رو نہ سکے اس لیے ان کا بھروسہ دے گا. پہلی بار اکبر نے بابا سے کچھ مانگا تھا، حسین نہ دے سکے. میرے لال اپنی زبان میرے بہن نے دے دو. اکبر نے زبان بہن میں دی، جیسے ہی دی ویسے ہی واپس کھینچ لی. رو کے کہتا بابا آپ کے زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. روتا ہوا خیمے میں آیا بھائی سجاد سے رخصت ہونے کے لیے. کچھ کہا نہیں، اتنا کہا کہ بابا غریب ہو گیا. یہ کہہ کے روتا ہوا آیا، گھوڑے پر سوار ہوا، چلنے لگا. بس 1 منٹ اور تابوت آ جائے گا، میری طرف دیکھنا. جب بھی یہ تابوت میں دیکھتا ہوں مجھے فکرہ یاد آتا ہے. روتا ہوا اکبر گھوڑے سے اترا، بابا کے قریب آیا کہ کانوں میں کچھ کہا. حسین جیسا صابر جو صبح سے جنازے اٹھا رہا تھا وہ چیخ مار کے رویا. آواز دیا. زینب دیکھ رہی تھی. بھیا کیا کہہ دیا اکبر نے جو چیخ مار کے روئے؟ کہ بہن اکبر وصیت کرتا تھا. کہ بھیا کیسی وصیت؟ کہتا یہ تھا کہ اے بابا میں جا تو رہا ہوں، اگر لوٹ کے نہ آیا تو میرا لاشا فوراً خانے میں لے کے نہ جانا. میری ماں پردیسی اور غریب اور مر جائے گی. اللہ اکبر. آج اسی اکبر کا جنازہ گزر رہا ہے. اٹھانے والے اتنے جوان ہیں. کل حسین بیٹے کی وصیت یاد کرتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے. آواز جو کہ اکبر جب تک میں زندہ ہوں تیری ماں کو سہارا دوں گا، مگر یہ اکبر اس وقت کیا ہوگا جب تیرا چاند جیسا چہرہ ہوگا، نو کے نیزہ پہ سر ہوگا. شام کی عورتیں کہہ رہی ہوگی اکبر اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے. سینہ اکبر کا رکھو چھپا دے، ہائے اکبر کی ماں آ رہی ہے. منت مان کے جس کو پانا اس کے سینے میں ظالم کا بھالا. منت مان کے جس کو پانا اس کے سینے میں ظالم کا بھالا. کیسے دیکھے گی ماں یہ منظر، ہائے اکبر کی ماں آ رہی ہے. بیبیوں میں کہ ہلکا بنا لو، ماں جوالال کی ہے سنبھالو. کیسے دیکھے گی
آئی لیلا، سب بیوی آ گئی تھی، وہ نہیں آ سکی۔ بیویوں نے کہا تھا شہزادے آپ کا بیٹا اکبر آیا، ملنے نہ جاؤ گے؟ آواز دی ہاں سنا تو میں نے بھی ہے کہ اکبر آیا، جانے کی بڑی دیر سے کوشش کر رہی ہوں لیکن کیا کروں، جب سے سنا ہے کہ بیٹا آیا ہے میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، مجھے سہارا دو، میں اپنے بیٹے تک جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر جیسا یوسف آل محمد جس کا جنازہ آپ نے اٹھایا، اور اب جو سوگوار ہے وہ دو شبی ہے جس کی آپ کو زیارت کرنا رہے گی، یہ زیارت کر لے انشاءاللہ آئندہ سال جو زندہ ہوگا وہ شریک ہوگا۔ سوگواروں تیز دھوپ ہے، اس میں آپ ماتم کر رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ پردے والا وارث دیکھ رہا ہے کہ خود خون کے آنسو اپنے جد مظلوم پہ بہا رہا ہے، وہ تمہیں دعائیں دے رہا ہوگا، آواز دے رہے ہو سوگواروں کہ میرے جد مظلوم کا ماتم کر رہے ہو، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ ہاں کہنا یہ ہے کہ میں کل حشورہ میں تھا، دن میں جلوس تھا، وہاں پر بیٹھارہ بنی ہاشم کی نقابت کر کے ایک میٹا تو عرشی مولائی نظامت کر رہے تھے، چند قدم وہاں سے بڑھے تو انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ ایک چھوٹی سا بچہ ہے جو بہت رو رہا ہے، وہ شاید اپنے ماں سے بچھڑ گیا ہے، گزارش ہے ماں باپ سے کہ جلدی سے بچے کے پاس آ جائیں۔ فوراً بار پھر اعلان کیا، پے در پے کئی اعلان کیا، پھر اسی لفظ کو میں دہرا رہا ہوں کہ اس کا گریہ و زاری بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے بچے کو سمجھایا جا رہا ہے یہ بچہ بہت رو رہا ہے، لہذا گزارش ہے کہ وہ قریب آ جائے۔ دیکھا گیا تو اس کی ماں مجمع کے اندر ٹھوکر کھا رہی تھی، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ماں ہوتی ہے بچے بچھڑ جاتے ہیں، بہت دیر تک ماں سے بچوں کو الگ نہ کیا کرنا، اس لیے کہ ماں برداشت نہیں کر پاتی۔ ایک 6 مہینے کے بچے کا جھولا ہے، ماں پیاسے بچے کو جھولنے کے لیے بیٹھی تھی، اللہ جانے اس ماں کے بچے کو بہلایا کیسے تھا، جس کا بچہ اتنا پیاسا ہو، رباب کیسے بہلایا تھا بچے کو، منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ اور ہونے والا آپ گہوارے کی زیارت کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں، سب کی آپ نے تابوت کی زیارت کیا ہے، ایک چھوٹا سا جنازہ ہے کہ جس کی آپ کو زیارت کرنا، اتنی چھوٹی سی میت حسین نے اسے زندگی میں دفن کر دیا تھا، مگر لعینوں نے اسے بھی تربت سے نکال کر نہر کر ڈالا، جسم و سر میں جدائی کر دیا۔ ایک ایران کے عالم دین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، حالات صحیح نہیں تھے، سرد رات تھی، رات میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی، ساتھ میں ان کی فیملی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، گاڑی خراب ہو گئی، بہت کوشش کی کہ کسی صورت سے گاڑی بن جائے، نہیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا، ویرانہ تھا، سناٹا تھا، ساتھ میں بیوی تھی، بچے تھے، گھبرا رہے تھے۔ شاہراہ پہ آئے، سڑک کے اوپر ایک ایک مسافر کو ہاتھ دیا، کوئی روکنے کو تیار نہ تھا، ساری گاڑیاں نکل رہی تھیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ انہیں ایک ترکیب سوچی، وہ ترکیب یہ تھی کہ وہ جلدی سے گئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیوی کے آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اسے اٹھایا، لے کے سڑک پہ آ گئے، جیسے ہی بچے کو ہاتھ پہ لے کے کھڑے ہوئے ہر گاڑی روکی، کسی نے پانی لا کے دیا، کسی نے دودھ لا کے دیا، کسی نے کہا ہم تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ بہرحال وقت گزر گیا، لوگوں نے ساتھ دیا، یہ گھر آئے، جب گھر پہنچے تو یہ چیخ مار کے اکیلے رو رہا تھا، بیوی قریب پہنچی، جب تم خوش ہونے کا مقام ہے، پریشانی میں اتنا بڑا سہارا بن گیا، تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ رو کے کہتا ہائے میں غریب زہرا کے غربا، 6 مہینے کے بچے کو لاش اٹھانے والا وہ کہ کہتا تھا میرا بچہ اتنا پیاسا ہے کہ اگر ذرا سا پانی دے دو تو میرے بچے کی پیاس بجھ جائے، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، تمہیں جلتی ہوئی ریت پہ اسے لٹائے دیتا ہوں۔ حسین نے جلتی ہوئی ریت پہ بچے کو لٹا دیا مگر پانی نہ ملا۔ حسین اصغر کی شہادت کے بعد چہرے پہ اصغر کا خون ملے ہوئے مقتل سے گزر رہے ہیں۔ بچے کا علم بھی یہ ہے جس نے اپنی بابا کی غربت کو دیکھا ہے اور آواز دیا ہے بابا وعدہ رہا میں تیر کھا کے روؤں گا نہیں، تیر کھا کے مسکراؤں گا۔ تیری مسکراہٹ پہ دنیا رو رہی ہے۔ اٹھا کے روتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں پیچھے، ہٹا کے روتے ہیں، لہو بھرا ہوا کے
زمین گیم پہ تربت بنا کے روتے میری مظلومی پہ دنیا رو رہی ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ میں نے تو خود اپنے ہندو بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا, جب وہ دیکھتے ہیں تو نمناک آنکھوں سے کہتے ہیں ہائے اسے بھی مار ڈالا, اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ تیر کھانے کے بعد رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے. اس مظلوم کو دنیا سلام کر رہی ہے, حسین تمہاری غربت پہ لاکھوں سلام مولا. بس ایک آخری جنازہ ہے, میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس جنازے کو لے آؤ تو مجھے مصائب کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ ایک احساس کر لیں کہ جسے فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا تھا, اسے کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا. گزارش ہے دھوپ میں کھڑے رہیں, تمہارے بچے پیاسے ہوں گے, جوان پیاسے ہوں گے. سبیل کے اہتمام سڑک پر ہے, جگہ جگہ سبیل کے اہتمام ہے. اب جب تابوت کو سلام کر کے جانا, ٹھنڈا پانی ہاتھ میں آئے تو کہہ دینا اے غریب زہرا تمہاری پیاس کو لاکھوں سلام. وہ پیاسا جو خود بھی پیاسا ہے, بیٹے نے عالم پیاس میں کہا تھا بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا. عباس پانی لینے کے لیے گیا تو بازو کاٹ لیے گئے. اصغر نے پیاس کے لیے سوال آپ کیا, خود پیاسا رہا, بچی پیاسی رہی. جس نے زندان شام میں کہا تھا بھائیو یا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے, اگر تھوڑا سا نم زمین مل جائے تو میری لاش کو وہاں دفن کر دینا. ہائے حسین کبھی یاد نہ کیا, لیکن ایک موقع تھا جب اسی بے شیر کا لاشا لیے ہوئے گزر رہے تھے. آواز میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. سوچو کیسی مصیبت رہی ہوگی. اکبر کی میت اٹھانا آسان نہ تھا, قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھانا آسان نہ تھا, مگر پیاس کا غلبہ ایسا تھا. اللہ اکبر, تابوت آنے والا ہے, بس 2 سے 3 منٹ میں آپ کے لوں گا, اس کے بعد تابوت آ جائے گا. انجمن سجادیہ بڑا واؤ گھوسی یہاں سے تابوت کے ساتھ ماتم کرتے آپ یہی ٹھہرے رہیں گے. جب تابوت یہ گزر جائے تو کوئی اتنی جگہ سے جائے گا نہیں, یہ سارے تابوت واپس لائے جائیں گے. یہ سارے تابوت واپس چلیں گے, ہماریاں ہوں گی آگے آگے, پیچھے پیچھے تابوت ہوں گے. پھر یہ دیکھنا کہ زینب کیا لے کے گئی تھی, کیا لے کے آئی ہے. پھر یہ محسوس کرنا علی کی بیٹی جو بڑی شان کے ساتھ چلی تھی وہ کیا لے کے گئی تھی اور کیا لے کے آ رہی ہے. صرف لاشیں ہیں, چھوٹا سا لاشا, 13 برس کا لاشا, 9 برس کا لاشا, 7 برس کا لاشا, 25 برس کا لاشا. یہ زینب امانت کربلا سے بچا کے لائی ہے. میں ایک فکرہ 2 سے 3 منٹ شبی آ جائے گی, ماتم کرتے ہوئے چلتے رہنا. پھر گزارش کر رہا ہوں آپ جہاں میں وہی رہیے گا. سارے تبرکات, ابھی سب سے آخر میں حسین غریب کا جنازہ جائے گا, پھر آگے آگے غریب زہرا کا جنازہ ہوگا, پیچھے پیچھے سارے جنازے ہوں گے. انشاءاللہ ہم راستوں سے ہوتے ہوئے گزریں گے اور آپ زیارت کریں گے. ہم پولیس ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آپ نے بھروسہ جتایا اور ہم آج کربلا کے مظلوموں کا ماتم کر رہے ہیں. تو ایک فکرہ اپنی پردہ بہنوں کے لیے اور آپ کے لیے تابوت آ جائے گا. آپ کو پتا ہے علی کے گھر سے جنازوں کا ایک سلسلہ. کبھی بطول کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تو بیٹیاں سسکیاں لے کے رو رہی تھی. ماں کا جنازہ شام سے نہ اٹھ سکا. بابا علی کے سر پہ ضربت ماری گئی, جنازہ شام سے نہ اٹھ سکا. بھائی کا جنازہ نکلا تو تیر برسائے گئے, جنازہ شام سے نہ اٹھ سکا. غریب بھائی کا جنازہ مستل میں بے قسم پڑا رہا. بہنیں حسرت سے نجف کا رخ کرتی کہتی تھی بابا تیرے بچے کتنے غریب ہیں, بابا تیرے بچے کتنے غریب ہیں کہ جنازہ بھی شام سے نہ اٹھ سکا. آئیے ایک منظر پیش کرتا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ امام مظلوم نے مولا کائنات میں حضرت امیر المومنین کی طرف متوجہ رہے. امیر المومنین 32 منٹ تابوت آنے والا ہے. امیر المومنین کون؟ علی. میں اس بندے سے پوچھوں گا بہادر کون تو آپ کہیں گے علی. شجاع کون؟ علی. صابر کون؟ علی. صابر کا نام بھی ہے علی. ایسا صابر گھر میں آتے تھے تو فضا نے فاطمہ سے کہا تھا بی بی علی جب گزرتے ہیں نا تو مدینے والے سلام نہیں کرتے ہیں. بنت رسول نے پوچھا علی میں نے کیا سنا ہے؟ فضا بتا رہی تھی کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی نے رو کے بنت رسول کی طرف دیکھا اور آواز دی بنت رسول سلام تو بہت بڑی چیز ہے, میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. بنت رسول جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اس نے اپنے زخمی ہاتھوں کو بلند کیا, آواز دی علی کے سامنے کھڑی ہو گئی, اے علی آپ کو رسول کی بیٹی سلام کر رہی ہے, اے علی آپ کو رسول کی بیٹی سلام کر رہی ہے. یہی فاطمہ نے اپنے رخصت کے وقت اپنے شوہر علی سے وصیتیں کی تھی, اے میرے والی وارث میرے بچوں کا خیال رکھنا, زینب کا
خیال رکھنا، حسن و حسین کا خیال رکھنا، کلثوم کا خیال رکھنا، گھر آپ کے حوالے ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، علی خیال رکھیے گا، میری بیٹی ام المصائب زینب ہے، باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، خیال رکھیے گا، علی سے وصیت کی تعریف کرتی ہے۔ بنت رسول کے بعد امیر کائنات نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جناب عبداللہ سے کر دیا۔ میری طرف دیکھیے گا، میں نے 2 سے 3 منٹ کا وعدہ کیا ہے، 2 منٹ گزر گئے، 1 منٹ بچا ہے، تابوت آنے والا ہے۔ جب رخصت کر دیا تو جناب زینب اپنے شوہر عبداللہ کے گھر چلی گئی۔ یہ فکر آپ نہیں محسوس کریں گے، جو بہنیں ہیں وہ محسوس کریں گے۔ جب شوہر کے گھر چلی گئی تو 3 دن ہوا، کائنات کا صابر علی گھر میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ اب جو علی کو روتے ہوئے فضا نے دیکھا، آواز دی، اچھا علی کیا ہوا، آپ رو رہے ہیں، آپ جیسا صابر رو رہا ہے۔ آواز دیا، فضا کیا میرے بچوں نے تمہیں ماں جیسا پیار نہیں دیا؟ آواز دیا، آقا یہ بھی سوال آپ کر رہے ہیں، کیوں نہیں ماں کہہ کے بلاتے ہیں، سلام کرتے ہیں؟ آواز دیا، اے فضا تمہیں تو پتا ہے کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ بیٹیاں جب باپ کے گھر سے رخصت ہو کر کے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو 3 دن بعد ماں ملنے کے لیے جاتی ہے۔ زینب کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے، تو کیا زینب سے ملنے نہ جاؤ گی؟ تاریخ کہتی بی بی روتی ہوئی پردے میں ملبوس ہوئی، عبداللہ کے گھر آئی، زینب مصلی پہ بیٹھی رو رہی تھی، دونوں بازوؤں کو پکڑا، آواز دیا، شہزادی آپ رو رہی ہیں، کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ زینب رو کے کہتی ہے، اماں میرے ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں ہے، مجھے بے شک ماں کی یاد آ رہی ہے، لیکن اماں اس وقت میں ماں کو یاد کر کے نہیں بلکہ آج 3 دن ہو گیا مجھے میرا بھیا حسین نظر نہیں آیا ہے، میں بھیا کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ روتی ہوئی فضا گھر آئی، بیت الشرف میں داخل ہوئی، حجرے سے حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، حسین کے پاس گئی، پارٹی بیٹھ گئی، اے آقا جہاں زینب رو رہی ہے، جہاں آپ رو رہے ہیں، ذرا آپ بتا دیں آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ حسین نے دیکھا فضا کی طرف، آواز دی، اماں میں زینب کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا، میرے جنازہ آ رہا ہے۔ 11 محرم کو بہن بھائی سے بچھڑ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، اے بھیا تم دن زندہ کیسے رہو گی؟ اے میری ماں کے چاہ، ارے ماں نے چٹیاں پیس کے پالا تھا، لاشے پہ تیر لگے ہوئے